अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे, हमेशा वाली रहमतों के साए में रखे। आज हम डिस्कस करेंगे हज का चौथा दिन, यानी हज के चौथे दिन के मामूलात क्या होंगे, ये कैसे गुजारने हैं, कौन कौन से हम काम करते हैं, इनकी सारी तफसीलात इंशाअल्लाह ताला आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हमने पहले 3 वीडियोस आप देख चुके हैं, हज का पहला, हज का दूसरा और हज का तीसरा दिन। तीनों के मामूलात की तफसीलात आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल लर्न महमूद 1126 पे डिटेल के साथ होपफुली देख और सुन चुके होंगे। आज हम इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं पहले दिन से ऑनवर्ड को। आप आए थे मिना 8 ज़िलहिज्जा को, वहां के आपने ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा की नमाज पढ़ी थी। 4 नमाजें पढ़ने के बाद सो गए थे, रात गुजारी और 9 की फजर अदा की थी, यानी कुल मिला के 5 नमाजें आपने मिना में अदा की थी। फिर आपने 9 ज़िलहिज्जा को यहां से अरफात का सफर किया था। अरफात में पहुंच के आपने दिन गुजारा, वकूफ़ अरफा किया, दुआएं की, नमाजें पढ़ी। मगरिब का वक्त हो गया, मगरिब नहीं पढ़ी, वहीं पे ही आपने वक्त गुजारा। जब मगरिब के बाद वहां से काफिले निकले मुज़दलिफा के लिए, तो आप फिर बगैर नमाज पढ़े वहां से मुज़दलिफा पहुंचे। हुदूद मुज़दलिफा में पहुंचने के बाद, सामान वगैरह रखने के बाद अजान वगैरह हुई और आपने वहां पे पहले इशा के वक्त में मगरिब और फिर आपने इशा की नमाज वहां पे मुकम्मल की। कुछ देर आराम किया, कंकरियां इकट्ठी की, उसके बाद आपने सुबह उठ के फजर की नमाज अदा की और उसके बाद आपने अल्लाह की बारगाह में दुआएं की। और ये जो वक्त होता है जब फजर का वक्त शुरू होता है, यही वकूफ़ मुज़दलिफा का वक्त है। आपने ये वकूफ किया और फजर की नमाज पढ़ने के बाद जब दिन हुआ तो आपने वहां से सफर शुरू करके मिना में आप पहुंचे थे। मिना में पहुंच के खैमों में समा रखा था। वहां से जाके फिर आपने बड़े शैतान को कंकरी मारी थी, फिर कुर्बानी की कंफर्मेशन दी थी, फिर आपने हलक करवाया था और आप इहराम की पाबंदियां खत्म हो गई थी, सिवाय एक मियां बीबी के ताल्लुकात वाली पे। उसके बाद कुछ लोग चले गए थे तवाफ़ ज़ियारा के लिए, वो हम डिस्कस कर चुके हैं हज के तीसरे दिन की वीडियो में। कुछ लोग थे जिनको मैंने मशवरा दिया था कि आपने आज तवाफ़ ज़ियारा नहीं करना, वो वापस अपने खैमों में आ गए थे। ठीक है, ये हमने थोड़ा सा पिछला जो डिस्कशन हो चुकी है वो डिस्कस कर ली। अब चलते हैं जनाब 11 को क्या करना। 11 ज़िलहिज्जा को आपने सिर्फ एक ही काम करना है और वो ये है कि आपने अपने खैमे से निकलना है, मिना में रहते हुए ही अपने खैमे से निकलना है और जाके तीनों शयातीन को आपने साथ साथ कंकर मारने। तीनों शैतान को कंकर मार के आपने वापस आके खैमे में आराम करना है। कोई मुश्किल काम नहीं है, तरीका मैं अर्ज कर देता हूं। अच्छा, अब है 11 का दिन। 11 का दिन जब आप उठे हैं सुबह फजर के बाद, तो रश वही है, लाखों की तादाद में लोग हैं और सारे लोग जो जा रहे हैं शैतान को कंकरियां मारने। आपने आज शैतान को सुबह सुबह जाके कंकरियां नहीं मारनी, आपने बस नहीं जाना। ठीक है, उसकी वजह यह है कि अभी बहुत ज्यादा क्राउड है और आप थोड़ा आराम करें। आज आपने सिर्फ शैतान को कंकरियां नहीं मारनी। जिन लोगों ने तवाफ़ुल ज़ियारा नहीं किया था, जिन्होंने मेरे मशवरे पर अमल किया था, आज उन्होंने तवाफ़ुल ज़ियारा भी करना है और आज उन्होंने सई भी करनी है। आज इंशाल्लाह हम उसको तफसील से डिस्कस करते हैं। अब आपने आराम कर लिया है, जोहर का वक्त शुरू हो चुका है। अब आप अपने खैमे से निकलेंगे, फ्रेश हो चुके हैं, खाना शाना खाया हुआ है, एसी वाले आपके टेंट थे, माशाल्लाह आपने खुल के आराम कर लिया है, अल्लाह ताला से दुआएं भी की हैं, इस्तगफार भी कर लिया है। अब जनाब जोहर का वक्त जैसे ही शुरू हुआ है, थोड़ा सा मौसम भी ठंडा हो गया, गर्मी की शिद्दत कम हो गई है। अब आप यहां से निकलेंगे शयातीन की तरफ, यानी जमरात की तरफ जाएंगे। जाके आपने तीनों शयातीन को साथ साथ कंकरियां मारनी है। उसका तरीका क्या है वो मैं ऑलरेडी भी आपको अर्ज कर चुका हूं कि आपने खजूर की गुठली की साइज के आपके पास वो 21 टोटल आज गुठलियां होनी चाहिए और आपने वो बोतल अपने साथ लेके जानी जिसके अंदर होंगी और आपने इस तरह से अंगूठे और शहादत की उंगली के दरमियान ये पकड़नी है और इस तरह से बाजू आपने उठाना है कि आपकी ये जो बाजू की सफेदी है ये नजर आ जाए। तो यहां से आपने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के एक पत्थर मारा, फिर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के 2 और इस तरह आपने 7 कंकरियां मारनी है। इस तरह आपने 7 कंकरियां मारनी है, छोटे शैतान को, 7 दरमियाने को और 7 आपने बड़े जमरे को। तो इस तरह आज आपने 11 ज़िलहिज्जा को तीनों शयातीन को 21 कंकरियां मारी हैं। अब सुबह सुबह लाखों लोग आ चुके हैं, कंकरियां मार के जा चुके हैं, रश भी बहुत ज्यादा था। अब मौसम भी थोड़ा ठंडा हो चुका है, रश भी कम हो चुका है, आपने भी आराम कर लिया था, तो अब आपको ज्यादा प्रॉब्लम यहां पे नहीं होगी। तो अब आपने तीनों शयातीन को कंकरियां मार ली है।
اب جنہوں نے طواف زیارہ نہیں کیا تھا یعنی میرے مشورے پر عمل کیا تھا، آج آپ نے جانا ہے طواف زیارہ کے لیے. آپ یہاں سے تھوڑا سا باہر نکلیں، ہو سکتا ہے آپ کو ٹیکسی یا بس وغیرہ مل جائے، اللہ کرے مل جائے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اگر نہیں بھی بالفرض ملتی ہے تو بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ آپ نے ماشاءاللہ کافی آرام کیا ہے، کھانا شانا کھایا ہوا ہے. تینوں شیطانوں کو کنکریاں تو آپ نے ماری، اور وہ بھی آپ نے اس ٹائم پہ آ کے ماری ہیں جب رش ہی نہیں تھا. اب ابھی آپ کے جسم کو کوئی زیادہ تکلیف تو آج ہوئی نہیں ہے. تو اب آپ نے کرنا یہ ہے، یہاں سے پیدل واک شروع کر دینی ہے. بڑا خوبصورت رستے بنے ہوئے ہیں، ٹنلز کے اندر سے بنے ہوئے ہیں. تو یہاں سے آپ نے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے گھر کی طرف بڑھنا شروع کر دینا ہے. تو آپ مکہ المکرمہ پہنچ جائیں گے، مسجد الحرام میں پہنچے، وہاں پہ جا کے آج آپ نے طواف زیارہ کرنا ہے. آج طواف زیارہ کرنے کا آپ کو دو فائدے ہوں گے. ایک تو کل کی طرح جسم ٹوٹا ہوا نہیں ہوگا، کیونکہ 10 ذی الحجہ کو جن لوگوں نے طواف کیا بھائی، وہ پچھلی رات بھی سارا تھک گئے تھے، پورا دن بھی تھک گئے تھے، اور اب جا کے طواف زیارہ جب انہوں نے کیا تھا تب بھی وہ تھک گئے تھے. لیکن آپ تو 11 کو جا رہے ہیں، آپ نے آرام بھی کر لیا، کھانا بھی کھا لیا، رش بھی نہیں ہے، سکون سے آئے. تو اب آپ نے یہاں سے مسجد الحرام پہنچنا ہے سکون کے ساتھ. اتنا رش نہیں ہوگا، رش ایسا نہیں کہ رش نہیں ہوگا، لیکن اتنا نہیں ہوگا جتنا 10 ذی الحجہ کو ہوتا ہے. تو اب آپ نے آ کے یہاں پہ طواف کرنا ہے. آپ سادہ کپڑوں میں ہوں گے، مطلب حالت احرام میں تو آج ہے نہیں، سادہ کپڑوں میں اسی طرح آپ نے حجر اسود کے سامنے آنا ہے، استلام کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے طواف شروع کرنا ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور ساتواں. پھر آپ نے استلام کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے مقام ابراہیم پہ آ کے یا جہاں بھی جگہ ملے 2 رکعت نوافل پڑھیں، زمزم شریف پئیں، اور اب آپ نے سعی کرنی ہے. یہ حج کا واجب ہے، سعی واجب ہے، یہ آپ نے چھوڑ نہیں سکتے. تب آپ نے آ کے صفا سے شروع کرنا ہے، اسی طرح جو بھی طریقہ ہے سعی کا، آپ نے صفا اور مروہ کی سعی مکمل کرنی ہے. جو سبز میل اوپر لگے ہوئے ہیں، لائٹس ہے جو سبز، اس کے نیچے جو مرد ہیں وہ بھاگیں گے، خواتین نہیں بھاگیں گی. تو اس طرح آپ نے صفا اور مروہ کی سعی کرنی ہے. لیکن آج سعی کرنے کے بعد آپ نے حلق وغیرہ یہاں پہ نہیں کروانا، کیونکہ عمرے کی جب آپ اس طرح طواف کرتے تھے، پھر سعی کرتے تھے، اب حلق کرواتے تھے. تو آج آپ حالت احرام میں تو ہے ہی نہیں، نہ آپ عمرہ کر رہے ہیں، تو اس لیے آج آپ نے حلق وغیرہ بھی نہیں کروانا. تب آپ نے یہ دونوں کام کر لیے ہیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب جو بہت بڑی غلطی ہے جو بہت سارے لوگ وہاں پہ کرتے ہیں، آپ نے نہیں کرنی. وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی یہاں سے سیدھا اپنے ہوٹل میں چلتے ہیں، آرام کریں گے، رات کا وقت ہو چکا ہے، تو کل جا کے پھر ہم شیاطین کو کنکریاں ماریں گے، یا کل پھر ہم مینا میں چلے جائیں گے. بھائی آپ نے ایسا نہیں کرنا، ہرگز نہیں کرنا. کیونکہ آپ کے اور میرے دلوں کی دھڑکن، آنکھوں کا نور، دلوں کا سرور اللہ کے آخری نبی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ راتیں مینا میں قیام فرمایا ہے. اس لیے ہم نے مینا میں ہی یہ وقت گزارنا ہے. بھئی لاکھوں کلومیٹر دور سے ہم حج کرنے کے لیے یہاں پہ آئے، آرام کرنے نہیں آئے. اور اب تو حج وہ مشکل حج رہ بھی نہیں گیا. جو پہلے مشقتیں ہوتی تھی، جو پہلے پریشانیاں ہوتی تھی، اب تو وہ ہیں بھی نہیں. ٹھیک ہے، اب تو بڑی سہولیات ہے. تو اب آپ نے اپنے ہوٹلز میں بھئی بہت سارے لوگ جا رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ کے کوئی دوست، آپ کے کوئی قافلے والے بھی جا رہے ہوں، مگر آپ نے نہیں جانا، بلکہ ان کو بھی روکنا ہے اور ان کو سمجھانا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وقت مینا میں خیموں میں قیام فرمایا ہے، تو ہم نے بھی یہ رات کو مینا میں لازمی پہنچنا ہے. ٹھیک ہے، آج بھی آپ نے جا کے رات کو مینا میں قیام کرنا ہے، اور 12 کی رات کو بھی جو طواف زیارہ کریں گے انہوں نے جا کے اپنے خیمے میں ہی قیام کرنا ہے. ہوٹل شوٹل میں یا کسی کے گھر میں ادھر ادھر آپ نہیں جا سکتے. تو اب آپ نے یہاں سے اپنے واپس خیمے میں پہنچنا ہے. واپس جانے کے لیے آپ کو حرم کے باہر سے ٹیکسی آج مل جائے گی. تو یہ ٹیکسی لیں، وہ آپ کو جمرات کے قریب اتارے گی. اترنے کے بعد آپ یہاں سے پیدل اپنے خیمے میں پہنچیں، اور وہاں پہ جا کے نمازیں وغیرہ آپ نے آف کورس ادا کرنی ہے. باقی آپ آرام کریں، اللہ سے دعائیں کریں، عبادت میں وقت گزاریں. یہ رحمتوں، برکتوں، نور والا وقت بار بار اور سب کو بھی نصیب نہیں ہو. ابھی ہم حج جو ہم نے سیکھا ہے اس کو مختصر سا، شارٹ سا، تھوڑا سا گو تھرو کر لیتے ہیں، تاکہ ہمیں یاد آ جائے کہ ہم نے پہلے 3 دنوں کے معاملات جو تفصیل سے ہم نے ویڈیوز میں پچھلے ایک ہفتے سے چل رہا ہے سلسلہ سیکھے ہیں، تو وہ بیسیکلی تھے کیا. شارٹ سی بات کرتے ہیں. 8 ذی الحجہ کو ظہر سے پہلے آپ مینا پہنچ گئے تھے. مینا پہنچنے کے بعد آپ نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء 4 نمازیں پڑھی. رات کو آرام کیا، فجر پڑھی، 5 نمازیں مینا میں پڑھی. دوسرے دن 9 ذی الحجہ کو آپ گاڑی میں بیٹھے، آپ میدان عرفات پہنچ گئے. عرفات پہنچنے کے بعد آپ نے وقوف عرفہ کیا. وقوف عرفہ کا وقت ظہر سے شروع ہوتا ہے
آپ وہاں موجود تھے حالت احرام میں، احرام کی نیت سے ماشاءاللہ آپ حاجی ہو گئے. آپ ایسے ہو گئے جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے. پھر آپ نے وہیں دیگر عبادات کی، اللہ سے توبہ و استغفار اور دعائیں کی. مغرب کا وقت ہو گیا، مغرب کے وقت میں بھی آپ نے نماز کا وقت ہونے کے باوجود وہاں نماز مغرب نہیں پڑھی تھی، اور آپ مغرب سے پہلے عرفات سے باہر بھی نہیں نکلے تھے. خیر آپ وہیں پہ رکے. مغرب کا وقت جب ہوا اور اس کے بعد اناؤنسمنٹ ہوئی تو آپ قافلے کے ساتھ مغرب کے وقت میں جب سورج غروب ہوا اس کے بعد پھر آپ وہاں سے مزدلفہ آئے. مزدلفہ آ کے آپ نے سب سے پہلے حدود مزدلفہ میں انٹر ہوئے. پراپر آپ نے کوئی جگہ ڈھونڈی، وہاں آپ نے اپنی چٹائی بچھائی، تکیہ لگایا، اور سب سے پہلے آپ نے وہاں پہ اذان کے بعد عشاء کے وقت میں پہلے مغرب اور پھر عشاء کی نماز آپ نے ادا کی. اس کے بعد آپ نے کنکر اکٹھے کر کے بوتل میں ڈالے، پھر آپ نے کھانا چھانا کچھ جو بھی لائٹس آپ لے کے آئے تھے وہ کھایا، اور پھر آپ نے آرام کیا. پھر آپ اٹھے، وہاں تہجد کے وقت آپ نے تہجد پڑھی، اذانیں ہوئی. فجر کا جب وقت شروع ہوا، وقوف مزدلفہ کا وقت شروع ہوا، آپ نے وہ دعائیں کی اللہ کی بارگاہ میں، اور یوں آپ کا وقوف مزدلفہ ہو گیا. وہاں سے آپ نے اپنا بیگ اٹھایا. صبح جب سورج طلوع ہوا اس کے بعد یہاں سے چلے، اب منی آئے، اپنے خیمے میں بیگ رکھا، وہاں سے تھوڑا آرام کیا. جب رش تھوڑا کم ہوا جا کے بڑے شیطان کو کنکر مارے، فون کیا، قربانی کی کنفرمیشن لی. اس کے بعد آپ نے حلق کروایا اور آپ پہ ساری پابندیاں ہو گئی تھی ختم، سوائے ایک کے، یعنی میاں بیوی کے ازواجی معاملات والے. لے جناب یہاں تک ہم پہنچ چکے تھے. وہاں سے پھر آپ نے کیا کیا کہ آپ نے سوچا میں جا کے طواف و زیارہ کر لوں، سعی کر لوں، مگر میں نے آپ کو مشورہ دیا تھا کہ آج آپ نے طواف و زیارہ نہیں کرنا، کیونکہ طواف و زیارہ 10 ذی الحجہ کو ہی کرنا ضروری نہیں ہے، 11 12 کو بھی کیا جا سکتا ہے. تو آپ وہاں سے پھر واپس آ گئے تھے، آ کے آپ نے اپنے خیمے میں آرام کیا تھا. اب 11 ذی الحجہ کی فجر کا وقت ہو گیا ہے. آپ اٹھے ہیں، آپ خیمے سے نکلے ہیں، فجر کی نماز وغیرہ پڑھی ہے، ناشتہ وغیرہ کیا ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ شمار لوگ ہوں گے جو تھوڑے بے چین ہوں گے، جلد بازی کر رہے ہوں گے کہ جانا ہے آج ہم نے جلدی سے تینوں شیاطین کو کنکریاں مارنی ہیں. تو آپ نے جلد بازی نہیں کرنی، آپ نے اپنے خیمے میں ہی رہنا ہے. بڑے پرسکون خیمے ہیں، اے سی وغیرہ لگے ہوئے ہیں، کولنگ ہے بہترین. آپ تھوڑا سا یہاں بیٹھ کے غور کیجئے گا، آج سے 100 سال 200 سال 300 سال 500 سال 1000 سال 1500 سال پہلے تک جو لوگ یہاں پہ حج کے لیے آتے تھے ان کو یہ سہولیات میسر ہی نہیں تھی. گائیڈر نہیں ہوتا تھا، کوئی اس طرح پراپر پیسیج رستے وغیرہ نہیں بنے ہوئے تھے، اس طرح کے ٹینک نہیں ہوتے تھے، اے سی نہیں، پنکھا، ہوا، بجلی، یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی. آپ کو تو بنا بنایا کھانا ملتا ہے. تو یہ ساری سہولیات جو آپ کو ملی ہیں یہ بیسیکلی ملی ہیں تاکہ جو وقت آپ نے یہاں گزارنا ہے وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں گزارا جائے. مین موٹیو کیا یہاں پہ آنے کا؟ ہم اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں. یہ لمحے بڑے قیمتی ہوتے ہیں، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کریں. اس دن ابھی 11 ذی الحجہ کا دن آپ کے پاس پورا پڑا ہوا ہے، ریلیکس ہو جائیں. 10 کو آپ واپس آ گئے تھے، آپ نے طواف و زیارہ بھی نہیں کیا، سعی بھی نہیں کی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس آپ نے ریلیکس رہنا ہے. جتنا ذہنی طور پہ پرسکون ہوگے اتنا انشاءاللہ آپ کو عبادت میں مزہ آئے گا. بہرحال قرآن پاک کی تلاوت کریں، استغفار کریں، گڑ گڑا کے اللہ سے دعائیں کریں، نوافل ادا کریں. جن جن لوگوں نے، جن جن آپ کے پیاروں نے دعاؤں کے لیے کہا تھا ان کے لیے دعائیں کریں. یہ لمحے بڑے قیمتی ہیں. آج آپ دیکھیں گے یہاں پہ بڑی بڑی بیٹھکیں لگیں گی، بڑی بڑی ڈسکشنز ہونی ہے جناب. آج یہاں پہ بیٹھ کے کچھ مختلف ممالک کے لوگ ہوں گے، میرے وطن عزیز پاکستان کے بھی وہاں پہ ماشاءاللہ دیوانے موجود ہوتے ہیں. تو وہ پھر بیٹھ کے کوئی سیاست پہ بات کر رہا ہوتا ہے، کوئی وہاں کی سچویشنز کو ڈسکس کر رہا ہوتا ہے، کوئی باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ یہاں کا موسم کیسا ہے، کتنے لوگ آئے ہیں اور کتنے ایریے میں منی ہے. یہ چیزیں وہاں پہ انڈر ڈسکشن ہوتی ہیں. تو بہرحال آپ نے وہاں پہ کسی بھی قسم کی گفتگو میں حصہ نہیں لینا. یہ لمحے جو اللہ نے آپ کو نصیب کیے ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ ان لمحوں کے لیے آنسو بہا بہا کے تڑپے ہیں، ان کو نصیب نہیں ہوئے، اللہ نے آپ کو نصیب کیے. اس لیے 11 والے دن بھی آپ نے کوئی ڈسکشن نہیں کرنی، کسی قسم کی کوئی محفل میں یا جو بھی یہ چل رہی ہوتی ہیں چیزیں ان میں نہیں بیٹھنا. لٹرلی میں آپ کو بتاؤں، میں نے خود اپنی گنہگار آنکھوں سے لوگوں کو دیکھا ہے وہاں پہ بیٹھ کے فیملی میٹرز کو، رشتے کے لینے دینے، پتہ نہیں کیا کیا یہ چیزیں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. اپنے ملک میں فون ملایا ہوتا ہے اور وہاں کی ساری خبریں لے رہے ہوتے ہیں. بہرحال شارٹ کرتے ہیں کہ آپ نے ان ساری چیزوں سے بچنا ہے اور وقت کی اہمیت کو سمجھنا ہے. یہ وقت بار بار اور سب کو نصیب نہیں ہوتا. اب جیسے ظہر کا وقت قریب ہوگا اب آپ نے تیاری کر لینی ہے. آج کے دن میں جو آپ نے کام کرنے ہیں وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. آپ نے اپنے بیگ سے وہ بوتل
جس کے اندر آپ نے کنکر جمع کیے تھے وہ نکال لینی ہے. یہ آج آپ نے اس میں سے 21 کنکر ساتھ لے کے جانے. آج آپ نے 21 کنکر لے کے جانے. کل جب آپ گئے تھے 10 ذی الحجہ کو 7 کنکر لے کے گئے تھے. آج آپ نے تینوں شیاطین کو، تینوں جمروں کو ان کی رمی کرنی ہے، تینوں کو کنکر مارنے ہیں. اس لیے آپ نے 21 لے کے لازمی جانے ہیں. زیادہ ہونے چاہیے، 25-30 لے لیں مگر کم نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. جن کے ساتھ بوڑھے ہیں، خواتین ہیں یا جن کے ساتھ بچے ہیں وہ اپنے معاملات کو دیکھ لیجئے گا، مطلب کنکر وغیرہ ان کی اسی حساب سے آپ نے لے لینے. اس کے علاوہ پانی کی بوتل شوتل جو آپ نے رکھی ہے وہ آپ نے لے لینی، پانی فل کر لینا ہے. جیسے ظہر کا وقت ہو، موسم تھوڑا سا ٹھنڈا ہو، کیونکہ گرمی ہوتی ہے، تپش ہوتی ہے، رش تو وہی ہے نا، ابھی سارے لوگ ابھی ادھر ہی ہیں تو انتہا کا کراؤڈ ہونا ہے، لوگ جا رہے ہوں گے رمی کے لیے. آپ تھوڑا ریلیکس ہو جائیں. جیسے ہی کوئی 2-3 بجے کا، 3:30 بجے کا، 4 بجے قریب کا ٹائم ہوگا، آپ دیکھیے گا رش کم ہو جائے گا. مطلب ختم تو بالکل نہیں ہوگا مگر پھر بھی تھوڑا کم ہو جائے گا، وہ زور ٹوٹ جائے گا رش کا. آپ نے اپنے قافلے والوں سب کو ساتھ لینا ہے اور یہاں سے آپ نے روانہ ہو جانا ہے جمرات کی طرف. اب ہو سکتا ہے کہ آپ کے خیمے سے جمرات دور ہوں، ہو سکتا ہے قریب ہوں. جن کے دور ہوتے ہیں سم ٹائم رستے وغیرہ بند بھی ہوتے ہیں، تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، ریلیکس رہنا ہے. جگہ جگہ پہ یہاں گائیڈرز موجود ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں نقشہ ہوتا ہے پورے مینا کا، آپ نے ان سے ہیلپ لے لینی. اچھا یہاں پہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، کسی بھی ملک سے آپ کا تعلق ہو، انڈیا سے ہے، پاکستان سے ہے، بنگلہ دیش سے، یو کے سے، یو ایس اے سے، یا ایون ترکی کے لوگ، کہیں سے بھی آپ کا تعلق ہے، اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اور اس مینا کے خیموں کے شہر میں کہیں آپ کو رستوں کی نہیں سمجھ آ رہی، آپ بھول گئے ہیں، تو آپ کسی بھی ملک کے گائیڈر سے ہیلپ لے سکتے ہیں. کسی بھی ملک کا گائیڈر جو وہاں پہ اویلیبل ہوتا ہے، جگہ جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں نقشے لے کے، تو آپ نے ان سے بات کرنی ہے کہ میں نے فلاں جگہ پہنچنا ہے. یعنی زیادہ تر لوگوں نے آف کورس جمرات کی طرف جانا ہے تو وہ آپ کو رستہ بتا دیں گے، اور ویسے بھی لوگ جا رہے ہوتے ہیں، پتہ چل ہی جاتا ہے. تو آپ نے بہر کیف یہاں سے جانا ہے. اب ایک احتیاط کرنی ہے سارے لوگوں نے، تجربے کی بات بتا رہا ہوں، میں نے یہ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہاں پہ جو خیمے ہوتے ہیں ان کی مختلف کیٹیگریز ہیں. جیسے آپ سمجھ لیں کہ جہاز میں یا ٹرین وغیرہ میں جو لوگ سفر کرتے ہیں تو اس میں اکانومی کلاس، بزنس کلاس، یہ ساری علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے. اسی طرح جو حج ادا کیا جاتا ہے نا، اس میں بھی یوں سمجھ لیں کہ جو ٹینٹ ہوتے ہیں، خیمے ہوتے ہیں نا، ان کی بھی ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہے، اے بی سی ڈی، اے پلس بی پلس وٹس ایور جو بھی ہوتی ہیں. اے یا اے پلس کیٹیگری کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے جو خیمے ہوتے ہیں نا، ان کے اندر ہی کھانے پینے کا بفے ٹائپ سسٹم ہوتا ہے سارا، رائٹ. مطلب ان کے فریزرز وغیرہ پڑے ہوتے ہیں، ان کے اندر جوسز، آئس کریم اور فروٹس اور یہ ساری چیزیں ان کی پہلے سے ہوتی ہیں، انہوں نے اپنے خیمے سے باہر آ کے وہ استعمال کرنی ہوتی ہے. جبکہ ہمارے ہاں عمومی طور پہ جو ہم جاتے ہیں تو ہمارے ہاں اس طرح کا سسٹم نہیں ہوتا ہے، رائٹ. تو اب جو گزر کے جا رہے ہوتے ہیں نا حاجی، جمرات کی طرف جا رہے ہوتے ہیں یا ایون جب واپس بھی آئیں گے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ یہاں سے کچھ نہ کچھ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. مطلب سارے تو نہیں کرتے، ظاہری سی بات ہے، مگر کچھ لوگ کرتے ہیں. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ہاں ہر وقت سیکیورٹی والے بھی نہیں ہوتے ہیں، رائٹ. تو بہرحال یہ آپ نے کام نہیں کرنا ہے، وقت بڑا قیمتی ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے جانا ہے، صفائی کا بھی خیال رکھنا ہے. اب آپ پہنچ گئے ہیں جمرات کے قریب. وہاں پہنچ کے آپ نے ترتیب کے ساتھ رمی کرنی ہے تینوں جمرات کی، ان کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارنی ہے. طریقہ وہی ہے کہ آپ نے فرض کریں یہ آپ کے ہاتھ میں پتھر ہے تو وہی آپ نے اس طرح سے بازو اٹھانا ہے کہ آپ کے یہ سفیدی نظر آ جائے، ظاہر ہو جائے بازو کی. بسم اللہ اللہ اکبر، یہ ایک، بسم اللہ اللہ اکبر دو، اور اس طرح سے آپ نے 7 کنکر مارنے ہیں. تینوں جمرات کو 7 کنکر آپ نے ترتیب کے ساتھ مارنے ہیں. اس کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے، اگر بالفرض کسی نے 10 ذی الحجہ کو طواف و زیارہ اور صحیح کر لی تھی تو اب آپ نے خاموشی سے واپس اپنے خیموں کی طرف لوٹ جانا ہے. لیکن ان لوگوں نے ابھی طواف و زیارہ نہیں کیا، اور بہت اچھا کیا تھا جنہوں نے کل نہیں کیا تھا. مطلب میں تو بھائی سب کو یہی مشورہ دیتا ہوں، ابھی اتنی ساری حج ٹریننگز ہوئی ہیں، میں نے سب کو یہی مشورہ دیا ہے کہ 10 ذی الحجہ کو طواف و زیارہ اور صحیح آپ لوگ نہ ہی کریں تو بہتر ہے آپ کے حق میں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے آلریڈی ڈسکس ہم کر چکے ہیں، کراؤڈ 10 ذی الحجہ کو انتہا کا ہونا ہے. ٹھیک ہے، تل دھرنے کو جس کو کہتے ہیں نا جگہ نہیں ہوتی، تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ 10 کو نہ کیجیے گا. آج ہے 11 تاریخ، آپ نے تینوں شیاطین کو کنکریاں مارنی احرام کی حالت میں تو آپ ہیں ہی نہیں،
سادہ کپڑوں میں ہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اب آپ نے یہاں سے مکہ المکرمہ کی طرف سفر کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو بس ملے، ٹیکسی ملے، بالفرض نہیں بھی ملتی تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، بڑے خوبصورت رستے بنے ہوئے ہیں، پیسیجز بنے ہیں، ٹنلز بنے ہوئے ہیں بریجز کے۔ تو آپ نے یہاں سے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ نے یہ لمحے آپ کو نصیب کیا۔ آپ یقین کریں میرے پاس وہ ویڈیوز موجود ہیں اپنی حج کی، الحمدللہ جب ہم گئے تھے طواف الزیارہ کے لیے تو پیدل گئے تھے، انہی ٹنل سے گزر کے گئے تھے۔ تو یہ سفر جو ہے نا وہ ہم نے بڑا یوں سمجھ کہ ایک ہمارے لیے خوشی کا باعث تھا کہ لوگ اس میں پریشان ہو رہے تھے، بیٹھ رہے تھے، کچھ لوگ تھک رہے تھے۔ آف کورس تھکاوٹ سب کو ہوتی ہے، مگر جذبہ اور جوش اور شوق کے ساتھ ہم نے اس کو رستے میں گزارا الحمدللہ۔ بہرحال آپ نے مسجد الحرام پہنچ جائیں گے۔ جیسے آپ مسجد الحرام پہنچیں گے، بھئی رش آج بھی بڑا ہونا ہے، میں آپ کو صاف بات بتا دوں، رش آج بھی بہت ہونا ہے لیکن کل سے کم ہوگا۔ تو آپ نے مسجد الحرام میں جانا ہے، اسی طرح سے آپ نے بیت اللہ شریف کا طواف کرنا ہے۔ طواف آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے نیچے مطاف میں آ جانا ہے، حجر اسود کے سامنے آ کے دونوں ہاتھوں سے آپ نے استلام کرنا ہے اور آپ نے یہاں سے طواف بیت اللہ شروع کر دینا ہے۔ اس دوران آپ مختلف دعائیں کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں۔ بہرحال آپ نے اس طرح 7 چکر پورے کرنے ہیں، پھر آپ نے استلام کرنا ہے بیت اللہ شریف کا، حجر اسود کا، اور پھر آپ نے مقام ابراہیم پہ یا رش کی صورت میں کہیں پہ بھی جگہ ملے 2 رکعت نوافل ادا کرنے ہیں اور زمزم شریف آپ نے پینا ہے۔ پھر آپ نے آنا ہے سعی کے لیے۔ اچھا اب ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو آپ نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا ہے نا، یہ حالت احرام میں آپ نہیں تھے، سادہ کپڑوں میں تھے، لیکن پھر بھی آپ نے رمل کرنا ہے، اور رمل آپ نے دیکھ کے کرنا ہے میرے بھائی۔ ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ رش ہو اور آپ رمل کرنا شروع کریں تو دوسروں کو تکلیف ہو، یہ آپ نے دیکھ لینا ہے، رائٹ؟ تو آپ نے اگر بہت زیادہ رش ہے، خواتین بھی ہوں گی، بچے بوڑھے سب ہوتے ہیں، تو پھر آپ بھائی رمل کو چھوڑ بھی سکتے ہیں، ترک بھی کر سکتے ہیں اگر صورتحال بہت زیادہ رش والی ہے۔ بہرحال اب آپ نے صفا مروہ کی سعی کرنی ہے۔ یہ فرض طواف الزیارہ والا حج کا تیسرا فرض تھا، اسے دوسرا رکن اعظم بھی کہا جاتا ہے، یہ آپ ادا کر چکے ہیں۔ اب آپ نے حج کی سعی کرنی ہے، یہ حج کا واجب ہے۔ اب آپ صفا پہ آئیں، اس صفا پہ جب آپ پہنچیں گے تو آپ چھت کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو گرین لائٹس نظر آئیں گی۔ ان گرین لائٹس کے نیچے صرف مردوں نے دوڑنا ہے، خواتین نے نہیں دوڑنا۔ تو آپ مردوں نے دوڑیں گے، پھر خواتین جو آپ کے ساتھ ہیں وہ ویسے نارمل چلیں گی، اور اس طرح سے آپ نے یہ 7 چکر پورے کرنے ہیں۔ اور ان 7 چکروں کو پورا کرنے کے بعد حلق یا خواتین نے تقصیر نہیں کروانی، واضح میں رکھیے گا، آج کچھ بھی نہیں کرنا، صرف آپ نے سعی کرنی ہے، دعائیں کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے، اور اس کے بعد آپ نے مسجد الحرام سے باہر آ جانا ہے۔ اب یہاں پہ جو لوگ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں اس کی میں تھوڑی نشاندہی کر دوں، وہ آپ نے نہیں کرنی، ہرگز نہیں کرنی، اور اگر کوئی کرے تو آپ نے اس سے سختی سے منع بھی کرنا ہے۔ وہ یہ کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی چونکہ ہم یہاں تو آئے ہوئے ہیں، ہوٹل قریب ہے تو ابھی ہوٹل میں چلتے ہیں، رات کا بھی وقت ہو گیا ہے، تھوڑا آرام کر لیتے ہیں، پھر صبح دوبارہ چلے جائیں گے ہم مینا میں۔ یہ لوگ 10 ذی الحجہ کو جو آتے ہیں مسجد الحرام میں طواف الزیارہ کرنے، وہ بھی یہ غلطی کرتے ہیں۔ جو 11 کو آتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، جو 12 کو آتے ہیں وہ بھی یہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے ایسا نہیں کرنا، اور جو اکا دکا لوگ اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش کریں تو آپ نے پیار سے ان کو سمجھانا ہے کہ ہم نے وہیں پہ ہی واپس جانا ہے جہاں سے ہم مینا سے لوٹے ہیں۔ دیکھیں آپ ہزاروں کلومیٹر دور کا سفر کر کے، لاکھوں روپے خرچہ کر کے، اتنی پہلے سے تیاری کر کے یہاں پہ آئے ہیں، گھر بار، بچے، بیوی، کاروبار سب کچھ چھوڑ کے، تو جس مقصد کے لیے آئے اگر وہی پرفیکشن کے ساتھ آپ نہ کر سکیں تو پھر آپ کے آنے کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس لیے یہاں اپنے ہوٹلز میں نہیں جانا۔ آپ کے میرے آقا، ہمارے دلوں کی دھڑکن صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی مینا میں ہی قیام فرمایا تھا، تو ہم نے بھی مینا میں جا کے رکنا ہے۔ تو بہرحال جب آپ سعی کر لیں اور آپ وہاں سے باہر آ جائیں جبل مروہ والی سائڈ سے، تو اب آپ نے یہاں سے سیدھا واپس مینا جانا ہے۔ چاہے رات کا بھی ٹائم ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں، رات آپ نے مینا میں ہی جا کے گزارنی ہے، ہوٹل میں نہیں گزارنی۔ تو بہرحال یہاں سے آپ کو ٹیکسی آج ہوپفلی مل جائے گی، ٹیکسی لیں، وہ آپ کو جمرات کے قریب کہیں اتار دیں گے، وہاں سے آپ پیدل اپنے خیمے میں جائیں اور وہاں پہ جا کے آج آپ نے آرام کرنا ہے۔ تو اس طرح یہ آپ کا حج کا 4تھا دن یعنی کہ 11 ذی الحجہ مکمل ہو جائے گا۔ تو جب آپ اپنے پہنچیں گے ٹینٹ میں، وہاں پہ جا کے اب آپ نے آرام کرنا ہے۔ اب اس سے اگلا دن جو ہے وہ 12 ذی الحجہ کا ہے،
اس کے معاملات کیا ہونے ہیں، اس دن کیا کیا کرنا ہے، اور 12 تک ہی رکنا ہے یا 13 تک رکنا ہے، اگر 13 کو رکنا ہے تو پھر کیا کرنا ہے، جو بھی معاملات ہیں وہ انشاءاللہ العزیز ہم اگلی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حج پہ بلایا ہے، آپ حج پہ جا رہے ہیں، تو گناہگار بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ سے دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ وہ خوبصورت دن، خوبصورت لمحات مجھ گناہگار کو بھی نصیب فرمائے، جب میں بھی حالت احرام میں جان میں مکہ المکرمہ جاؤں، اور وہاں سے مینا، عرفات، مزدلفہ ہمیں بھی اللہ پاک بلائے، ہم بھی اپنی آنکھوں سے یہ خوبصورت منظر دیکھیں، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور پھر ان کے روضہ شریف پہ حاضر ہو کے کثرت کے ساتھ درود و سلام پیش کر سکیں۔ بہرکیف اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔